أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हम अक़ीदे की क्लास का आगाज़ करते हुए चलने लगे हैं, तो आप सभी से गुज़ारिश है कि आप अपने दिल में नियत करें कि जो भी आपको बताया जा रहा है, जो भी आप सीखेंगे इंशाअल्लाह, उस पर आप अमल करने की नियत से इंशाअल्लाह सीखेंगे। तो हमने गुज़िश्ता क्लास में बात की थी पॉइंट नंबर 22 की मुख्तसर सी, जहाँ पर हमने एंड किया था, तो मैं वहीं से बात को आगे बढ़ाते हुए दोबारा दोहराते हुए पॉइंट नंबर 22 से ही आज स्टार्ट करूँगी। तो पॉइंट नंबर 22 था कि he has commanded them to obey him and he has forbidden them to disobey him, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमने हम सभी बंदों को उसका हुक्म मानने के लिए बताया है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात की नाफरमानी करने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें रोका है। तो अल्लाह ने हम सबको एक मुद्दत दी है ना, एक मुद्दत के लिए हम इस दुनिया में हैं। एक मुकर्ररा मुद्दत के बाद हमें इस दुनिया से जाना है। जितना जल्दी हम इस बात को समझ जाएँ कि हम इस दुनिया में वक़्तिया तौर पे है और हमें एक ना एक दिन अपने मालिक के पास वापस जाना है, तो उतना अच्छा होगा हम सबके लिए। हमारी मौत जो है पहले से लिखी हुई है। हर एक को एक मख़सूस मुद्दत दी गई है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, और इसके बाद वो मर जाएगा। इसके बाद कोई ज़िंदा नहीं रह सकता। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें वक़्त दे दिया है, जो वक़्तिया तौर के लिए हम इस दुनिया में आए हुए हैं, एक ना एक दिन ये मुद्दत ख़त्म हो जानी है। आपने देखा होगा, आपसे पहले हम आने से पहले सदियाँ गुज़र गई ना, जिसमें बहुत सारे लोग रहते थे। हमने इतने सारे किंगडम्स के बारे में पढ़ा है, इतने सारी सल्तनतों के बारे में पढ़ा है, इतनी सारी हुकूमतों के बारे में पढ़ा है कि इतने सारे राजा गुज़रे कि कोई बाकी रहा, कोई ना कोई भी बाकी नहीं रहा। तो सबका यही हशर है कि हम सबको अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास वापस लौट के जाना है, और जितना जल्दी हम अपने आप से ये बात को समझ लें कि हम इस दुनिया में जो आए हैं, ये हमारे लिए एक इम्तिहान की जगह है, जहाँ पे हम दिन भर जो भी हम हमारे अमाल कर रहे हैं, जो या हमारे रिश्तेदारों के साथ हमारे मामलात हो, हमारे माँ-बाप के साथ हमारे मामलात हो, हमारे भाई-बहनों के साथ हमारे मामलात हो, चाहे हम काम ऑफ़िस का कर रहे हो, जो भी हम कर रहे हैं सुबह से शाम तक की हमारी ज़िंदगी में, हर एक पल जो है आप जो कर रहे हैं, हर चीज़ जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने आया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो देख रहे हैं, और आपकी ये जो 24 घंटे वाली ज़िंदगी है, इनमें कितने अमाल आप ऐसे कर रहे हैं जो अल्लाह को राज़ी करने वाले हैं, या इतने अमाल आप इसमें से ऐसे हैं आपके जो अल्लाह से आपको दूर ले जाने वाले हैं। इसका जायज़ा लेने की हम सबको ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा नहीं लेंगे, अगर हम भी जानवरों की तरह ज़िंदगी गुज़ारने लगे, हम बस उठे, अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुज़ारने लगे, तो हम में और जानवर में क्या फ़र्क रह जाएगा ना? हम में और एक गैर ईमान वाले में क्या फ़र्क रह जाएगा? हम ईमान वाले हैं, तो हमारी ज़िंदगी के हर शोबे से ईमान झलकना चाहिए। हमारे सुबह से लेके शाम तक की ज़िंदगी में हर चीज़ जो हम करें, उठे, बैठे, नमाज़ पढ़ते हैं हम या बैतुल ख़ला जाते हैं, काम करते हैं, जो भी करें बिस्मिल्लाह कहकर करें, सुन्नत की रियायत के साथ करें, तो जो दिन भर के काम भी कर रहे हैं ना, इंशाअल्लाह वो भी अल्लाह की इबादत में आ जाएँगे। किस बुनियाद पे आ जाएँगे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बुनियाद पे आपको इनाम भी अता करेगा और उसका नेकी देगा कि आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े को अपनाया, आपने उनकी सुन्नतों को ज़िंदा किया। तो जान-जान कर हम अगर अपनी ज़िंदगी में सुन्नतों को ज़िंदा करने वाले बने, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारी ये जो 24 घंटे वाली ज़िंदगी है, जिसमें बज़ाहिर अगर हम मुसल्ले पर बैठकर इबादत नहीं कर रहे हैं, तब भी हमारी जो ज़िंदगी है, उसमें हम अगर सुन्नतों की रियायत के साथ काम कर रहे हैं, तो बहुत इम्कान है और अल्लाह से अच्छी उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू व हमारे सोचने पर भी हमें
نیکی کا اجر دے دیتے ہیں نا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کوئی نیک ارادے سے ہم کچھ کام کرتے ہیں تو وہ نیت کے اوپر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو انعام عطا کر دیتے ہیں، یعنی کہ نیکی دے دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا ہے ایک مقررہ مدت کے لیے بھیجا ہے، تو یہاں پر ہم جو ہے ایک مخصوص مدت کے لیے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم یہاں رہنا بھی چاہیں تو ہم ایک سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے۔ یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں، جو ہم انہیل اینڈ ایکسہیل کر رہے ہیں، یہ بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے۔ ہم کہ دنیا میں اپنی مرضی سے آئے کہ ہم کب آنا چاہ رہے؟ بالکل نہیں۔ جب اللہ نے طے کیا آپ کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کر لیا، جو اللہ نے مقرر کیا تھا اسی وقت آپ اس دنیا میں آئے۔ اس دنیا سے جانے کا بھی بالکل ایسی ہی حساب ہے، جس طرح آپ کو اپنی پیدائش کا وقت، آپ جب پیدا ہوئے آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ کب اس دنیا میں آنے والے ہیں، اسی طریقے سے بالکل آپ اس دنیا سے کب جائیں گے، کب رخصت ہوں گے، آپ کو بالکل نہیں پتا۔ نہ آپ چوز کر سکتے ہیں کہ میں کیسے جاؤں۔ اگر آپ اپنے آپ سے اپنی موت کو چوز کر لیتے ہیں تو پھر وہ اللہ کی دی ہوئی موت نہیں کہلاتی، وہ سوسائڈ کہلاتا ہے نا۔ آپ اگر سوسائڈ کر لیتے ہیں تو پھر تو آپ گناہ کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ دنیا اور جہنم کے بیچ آپ لٹکے ہوتے ہیں جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا حساب نہ کر لے۔ تو بتایا یہ گیا کہ بندہ جو ہے اس کو اپنے آپ کے اعمال کا جائزہ لینے کی بہت ضرورت ہے، اور مومن کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ موت بہت اچانک آ گئی، یا کوئی بہت چھوٹا تھا، یا کہ کوئی بہت جلدی مر گیا۔ کیونکہ اگر ہم مومن ہیں، جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں ایمان کی دولت ملی ہے، ہم جو ہے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، تو بچپن سے ہو نہ ہو کسی نہ کسی قدر ہمارے کانوں میں یہ بات تو آئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہے، اور ہمیں ہماری دنیا میں آنے کا مقصد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کرنا ہے، اور اس بندگی کو ہم کس طریقے سے پورا کریں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کے۔ تو یہ ہم نے ہمیشہ سے سنا ہوا ہے، تو ہم یہ بالکل بھی نہیں کہہ سکتے اگر ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں کہ ہمیں موت بالکل اچانک آ گئی۔ آپ کو پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، لیکن آج ہماری جو ہے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنی سچائی کو بھلا بیٹھے ہیں کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، ہم اس دنیا کو ہی اپنا جو ہے ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ بنا بیٹھے ہیں، اور ہماری 24 گھنٹے والی زندگی صرف اور صرف اپنی دنیا کو بہتر بنانے میں لگی ہوئی۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں تو ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں اچانک موت آ گئی، یا کوئی بہت جلدی چلا گیا، یا بہت چھوٹے اس میں چلا گیا۔ کیونکہ اللہ نے آپ کو جب علم دیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو شعور دیا، اچھے برے کی تمیز سکھلائی، اس کے بعد آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو عمل میں لائیں نا۔ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کے لیے آئے ہیں، تو آپ کو اپنے عمل سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کو ظاہر کرنا ضروری ہے۔ تو جیسے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں کم از کم 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، رمضان المبارک کے روزے رہنا چاہیے، ہر سال یعنی کہ ایک سال میں کم از کم 2 دفعہ قرآن شریف کو مکمل کرنا چاہیے۔ ایک بار رمضان المبارک میں ایک پوری قرآن آپ جو ہے غیر رمضان کے مہینوں میں مکمل کریں، یا اس سے زیادہ بھی کریں۔ بہرحال ہر دن آپ قرآن کا کم از کم ایک آیت ہی صحیح لیکن پابندی کے ساتھ پڑھنے والے بنے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بتانا میں یہ چاہ رہی تھی کہ ہمیں بچپن سے ہی ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم ایمان والے گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، تو ہمارے کانوں میں یہ بات ہمیشہ آئی ہے کہ ہم مسافر ہیں۔ اس دنیا میں ہمیں ایک مقررہ مدت کے لیے بھیجا گیا ہے، جہاں ہم ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ بات ہم اپنی آنکھوں سے بھی بہت ساری دیکھ چکے ہیں کہ اتنے سارے لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے چلے گئے، زیادہ دور بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو ہے ریسنٹ جو کرونا وائرس پینڈیمک تھا، آپ دیکھیں کتنے لوگ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ گئے، لیکن آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ مطلب جھٹکے میں جو لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا نا، آپ سبھی نے دیکھا کہ زندگی بالکل جو ہے
اس کی کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہم آج ایک پل ہیں, اگلے پل ہم زندہ رہیں گے یا نہیں, ہم اس کی کوئی ایشورٹی یا گارنٹی نہیں لے سکتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اسی لیے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کاش میں اسے کسی بہتر اسپتال لے جاتی, شاید اگر یہ کوئی اور ڈاکٹر ہوتا تو بچ جاتا. ایسے ہم سب نے یہ کہا ہوگا زندگی میں بہت بار, اور وہ کیا کرنے لگتے ہیں, اگر وہ اپنے سفر میں تاخیر کرتا تو وہ حادثے سے بچ جا سکتا نا. ایسی باتیں ہم کرتے ہیں, ہم سب کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ کاش میں یہ کر لیتی تو یہ ہو جاتا, کاش میں وہ کر لیتی تو شاید ایسا ہو جاتا. لیکن اسلام میں کاش کا کوئی تصور ہی نہیں ہے نا. جب ہم سب بات کر رہے ہیں عقیدے کی, اور ہم نے ایمان مجمل ایمان مفصل کے بارے میں بھی تفصیل لکھی ہے, تو یہاں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ چاہے اچھی تقدیر پیش آ رہی ہو یا بری تقدیر پیش آ رہی ہو, جو بھی پیش آ رہی ہو, آپ کو اس بات پر اعتماد رہنا چاہیے کہ جو بھی حالات میرے ساتھ پیش آ رہے ہیں یہ میرے اللہ رب جلال کی طرف سے ہیں. جب بندہ اس بات پر یقین کر لیتا ہے نا, تو پھر اس کاش کی گنجائش نہیں ہوتی کہ کاش میں ایسا کر لیتی تو ایسا ہو جاتا. اگر ایسا کاش کا آپ اگر لگانے بیٹھے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہو جائیں گی جس میں آپ یہ کہنے لگیں گے کاش میں ایسا کر لیتی تو ایسا ہو جاتا, یا میں بچ جاتی, یا آپ کسی کو کہہ دیتے نا کاش وہ اگر گاڑی میں نہیں جاتا تو شاید اس کو حادثے کا شکار نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے سب کچھ پہلے سے طے کر رکھا ہوا ہے, تو ہمارے کاش کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, اور ایسے الفاظ میں کہنے سے بچنا چاہیے. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا وقت دیا گیا ہے نا, یعنی کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس واپس جانے سے پہلے ہمیں ایک وقت دیا گیا ہے, اور وہ 1 سیکنڈ کم یا 1 سیکنڈ کا زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا. جتنا وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے, اس کے بعد ہم ایک پل کے لیے بھی اس دنیا میں نہیں رہ سکتے. اگر آپ رہنا چاہیں بھی تو نہیں رہ سکتے. تو یہ بات ہم کیوں بھول جاتے ہیں, ہم سب کی بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے, مر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جواب دینا ہے. ہم اپنی زندگیوں میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں نا کہ ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کبھی کبھی کہ ہم اپنے ساتھ والے لوگوں کے ساتھ کس طرح جو ہے رہنے لگے ہیں نا. ہم جو ان سے گفتگو کر رہے ہیں وہ ان کو کہیں تکلیف تو نہیں دے رہی. آپ اپنی زندگیوں میں, کام میں, سب چیزوں میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ آپ یہ ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے کہ آپ نے جو ایک بڑا باب ہے ہم سب کی زندگی میں اسلام میں, کہ حقوق العباد, اخلاق اچھے کریں. ہم اپنے اخلاق اگر اچھے کریں تو جتنا ہمیں ثواب اللہ کی عبادت میں ملے گا, اس سے کہیں زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہے ایک بندہ جو دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق کرے نا. تو اگر ہم ان سب چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اہتمام کرنے کا ارادہ کریں اور کوشش کریں تو انشاءاللہ ہم اپنے آپ کے اندر تبدیلی لا سکتی ہے. تو موت کا وقت جو ہے وہ مقرر ہے. جنت میں جو بھی خاتون ہوگی اس کی عمر 18 سال ہوگی, اور مردوں کی عمر 32 ایئرز ہوگی, یعنی کہ 32 سال ہوگی. جب ہمارے ساتھ معاملات غلط ہو جاتے ہیں, جب ہم اپنے قریبی لوگوں کو کھو دیتے ہیں, تقدیر ہمیں سکون دیتی ہے. یعنی کہ اگر ہم اس بات کا دل میں اطمینان رکھیں کہ یہ جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ طے ہے, اگر میرے ساتھ کوئی برا بھی ہو رہا ہے, یا میرا کوئی اپنا بھی مجھ سے چھن گیا, یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس اللہ کو پیارا ہو گیا, تو یہ اللہ کی مرضی تھی نا. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے بہت سارے ایسے دوست احباب ہیں جنہوں نے اپنے والدین کو کھو دیا, جس نے اپنے عزیز و قاری کو کھو دیا, اور وہ بہت مایوس ہو جاتے ہیں. تو مایوسی یہ کسی کو بھی ہوتی ہے, کیونکہ آپ کتنے قریبی لوگ چلے گئے, لیکن اس پر اس طریقے سے شوق منانا کہ یہ کیوں لے لیا گیا, مجھ سے کیوں چھن گیا, یا مجھ سے کیوں لے لیا, جو آپ
جو ہے نا رنج و غم میں بھی اس طرح آگے بڑھ جائیں کہ آپ اللہ سے شکوہ کرنے لگے، تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ آپ غمگین ہو، آپ اداس ہو، لیکن آپ سوال نہیں کر سکتے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس لے لیا، یا کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بلا لیا۔ یہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سوال نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم ہو، آپ ہو، چاہے ہم اس دنیا میں رہ رہے ہوں، کتنے بھی رشتوں کے ساتھ رہ رہے ہوں، لیکن ہماری زندگی جو ہے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے منشا سے زندگی اور موت کا نظام ہے۔ تو کسی کو بھی اس پہ کوئی قدرت حاصل نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے دنیا سے جا سکے یا اپنی مرضی سے دنیا میں آ سکے۔ تو اگر وہ چلا بھی جاتا ہے تو ہم جیسے پڑھتے ہیں نا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی کہ آج یہ چلا گیا، کل ہم بھی اللہ کے پاس لوٹ چلنے والے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ عطا ابن عربی کہتے ہیں کہ ابن عباس نے مجھ سے کہا، کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت دکھاؤں؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا یہ سیاہ رنگ کی عورت ہے، یعنی کہ حبشی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی میں گرنے کی بیماری میں مبتلا ہوں اور میں ننگی ہو گئی ہوں، یعنی کہ ان کو ایسی بیماری تھی جس میں ان کو شاید ہوش نہیں رہتا تھا، ان کے جسم سے ان کپڑے بھی اتار دیتے وہ ننگی ہو جاتی تھی، تو ان کو اس بات کا بالکل ہوش نہیں رہتا تھا۔ تو میرے لیے اللہ سے دعا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جس طرح تم اگر چاہو تو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تمہارے لیے اس مرض سے شفا کی دعا کر سکتا ہوں، لیکن اگر تم چاہو تو اگر تم اس مرض میں اللہ کی اس منشا سے راضی ہو کر صبر کر لو گی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں اس بیماری کے بدلے جنت نصیب کریں گے۔ تو اس خاتون نے یہ فرمایا کہ میں صبر کرنے کے لیے راضی ہوں، میں صبر کر لوں گی تاکہ اللہ مجھے جنت نصیب کریں، لیکن میں آپ سے اس بات کی دعا کرنے کی گزارش کروں گی کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ میں ننگی نہ ہوں نا، تاکہ میں بیماری کی وجہ سے میں اپنے آپ کو ننگا نہ کروں، تاکہ میری جو ہے پاک دامنی وہ نہ ہو۔ تو انہوں نے یہ گزارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اس چیز کے لیے دعا کی کہ وہ ننگی نہ ہوں۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب بھی وہ عورت کو دیکھتے تو ان کے احترام سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور کہتے ہیں کہ یہ کتنی عقل مند ہے کہ اس نے دنیا میں مصائب کی جگہ جنت کا انتخاب کیا، یعنی کہ انہوں نے دنیا کی تکلیف کو برداشت کیا، صبر کے ساتھ اس کو انہوں نے سہا، اس امید میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے میرے کو اس پریشانی یا مشکل کی وجہ سے آخرت میں جنت نصیب کریں گے۔ کتنی بہترین اور کتنی اچھی بات ہمیں یہاں پر پتہ چلی نا کہ کوئی بھی مصیبت ہمیں آ جائے، چاہے یہاں پر بتایا یہ گیا حدیث سے کہ اس عورت کو کوئی ایسی بیماری تھی جس کے لیے اس نے دعا کی وہ کی، لیکن اس سے ہمیں بتایا چلا کہ اگر ہمیں زندگی میں کوئی بھی پریشانی آتی ہے یا کوئی بھی تکلیف ہمیں پیش آتی ہے یا کچھ بھی چیز ہمیں پیش آتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ایمان والے کو تکلیف نہیں دیتی وجہ اس کی کہ وہ اس کے لیے خیر ہو نا، جیسے کہ اگر آپ کو چھوٹا سا کانٹا بھی چھپ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ صبر کا دامن پکڑیں اور آپ اپنی جو بھی پریشانی ہے جو بھی تکلیف آپ کو اللہ کی طرف سے ہے اس پر صبر کرنے کی کوشش کریں۔ میں جانتی ہوں کہ صبر کے بارے میں ہم کتنا کہہ لیں آسان ہے، ہم سب کے لیے بہت آسان ہے کہنا، لیکن جب ہم پر وہ مصیبت آن پڑتی ہے تو ہمارے لیے اس وقت میں اپنے جو ہے ہوش و حواس کو درست رکھتے ہوئے صبر کا دامن پکڑنا بہت مشکل کام ہے، لیکن اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے نا کہ ہم جب صبر کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ہمیں جنت کے وعدے کرتے ہیں نا، تو یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ ہماری زندگی میں جتنی بھی مسائل ہوں، جو بھی بیماریاں ہوں، ہمیں ان کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے کیونکہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔
صبر بہت مشکل ہے، اس لیے اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے۔ جیسے کہ میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی کہ صبر بے انتہا مشکل چیز ہے۔ جتنا کہنا آسان ہے نا کہ صبر کر لو، اتنا صبر کرنا مشکل چیز ہے، مشکل سے مشکل ترین چیز ہے۔ کیونکہ اس میں آپ کو بظاہر کچھ ایسے ہاتھ سے کرنا نہیں ہے، آپ کو اپنے دل و دماغ سے اطمینان لانا ہے نا۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر کام، آپ کوئی بھی کام کرنے کے لیے جائیں، چاہے وہ دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، کہ نسبت سے ہو، آپ دین کا کوئی کام کریں یا دنیا کا کوئی کام کریں، آپ جب تک اس کا ارادہ دل و دماغ میں نہ کر لیں، آپ وہ کام کو پورا انجام نہیں دے سکتے نا۔ تو اسی طریقے سے آپ جب صبر کا ارادہ کریں تو صبر بظاہر آپ کو ہاتھوں پیروں سے تو کرنا ہے نہیں، آپ کو اپنے دل و دماغ سے اس کو جو ہے اطمینان کے ساتھ، آپ کو اپنے آپ سے لڑتے ہوئے آپ کو بے انتہا صبر کا دامن پکڑنا ہے۔ تو آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی، یہ کسی کو بھی ایسے ہی نہیں مل جاتا یا نہیں آ جاتا۔ صبر ہم کرنے کے، ہم جیسے بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، تو ہمیں بس اللہ کی رضا سے راضی ہو کر اپنی خواہشات کو نہ وہ کرتے ہوئے، ہمیں بس اللہ کی رضا پر راضی ہونے والے کلمات اپنی زبان سے جاری رکھنا چاہیے۔ کوئی ایسی چیز ہمیں اس میں مطلب آپ جو ہے غصے میں ہو جائیں یا پریشانی کے اس میں ہو جائیں، اگر کوئی ایسا الفاظ نہ نکالیں کہ آپ کے لیے وہ پکڑ کا ذریعہ بن جائے نا۔ ہم نے دیکھا کہ ہم بہت سارے نیک لوگوں کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وہ بہت نیک گزرے، لیکن انہوں نے کچھ الفاظ بول دیے کہ بس وہ ایک الفاظ ہی ان کے لیے پکڑ کا ذریعہ بن گئے۔ جیسے کہ میں آپ کو مثال دینے کے طور پہ، کوئی ایک بڑے اللہ والے تھے جو بہت نیک تھے، بہت کچھ کرتے تھے اور بہت وہ اچھے تھے، لیکن ہوا یہ کہ ایک بار بارش پڑ گئی تو انہوں نے کیا کیا کہا، بن موسم، تو انہوں نے بس اتنا کہا کہ یہ تو بن موسم بارش ہو گئی، لیکن وہ صرف ایک جو بول انہوں نے کہے کہ بن موسم بارش ہو گئی، یہ جو ہے ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے پکڑ کا ذریعہ بن گیا کہ تم، اللہ نے جب بارش برسائی تو تم کون ہوتے ہو اس کو یہ کہنے والے کہ بن موسم بارش برس گئی۔ اللہ کی مرضی ہے نا، کہ اللہ کی بھیجی ہوئی دنیا ہے، اللہ یہاں پر جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ تو اس چیز سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ بہت عام چیز ہے کہ ہم کہنے لگتے ہیں موسم کے بارے میں بھی کہ بن موسم بارش ہو گئی، یا اچانک سے دھوپ نکل آئی، یا بہت تیز ہوا آ گئی، یا ایسے کچھ بھی جملے ہوں، یہ ہمارے پکڑ کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو ہمیں بہت احتیاط کرنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی ایسی چیز کو خصوصاً جب ہم صبر کے لیے ہمارے اوپر پریشانی آن پڑی ہے اور ہم بہت تکلیفوں سے دوچار ہو رہے ہیں، اس وقت ہمیں اپنے آپ کو بہت بہت سمجھانا ہوگا کہ ہمیں صبر کا دامن پکڑے رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اور اللہ سے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ہم بندے جو ہے بالکل کمزور ہے، ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ جس طریقے سے اللہ ہم بندوں سے امید کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کرنا چاہیے، ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہم نہیں کر سکتے۔ تو ہم بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کو جو ہے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کبھی ہمارے اوپر اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، یہ بات تو آپ طے رکھیں کہ ہر کسی کی زندگی میں ہر کسی کی زندگی میں جو ہے پریشانی ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں، میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے، میرے ساتھ جو معاملات پیش آ رہے ہیں اس سے میں راضی ہوں، یا اس سے میرے کو کوئی شکوہ نہیں ہے یا کوئی گلہ نہیں ہے۔ ایسا کوئی شخص آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا۔ ہر کسی کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ، کہیں نہ کہیں اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی تو ہوتی ہی ہے، چاہے وہ زبان سے کہے یا نہ کہے، دل میں وہ سوچ لے، اس کی زندگی میں ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ آپ ان پریشانیوں کو کس طریقے سے اس کا سامنا کرتے ہیں، اور ان پریشانیوں کے وقت آپ کتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے جڑے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ بڑوں نے بتایا، کہ اللہ والوں نے بتایا، بہت سارے بیانوں میں بھی ہم نے سنا کہ اگر کوئی پریشانی یا تکلیف ایسی ہے جس کی وجہ سے آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک ہو رہے ہیں، یعنی کہ آپ کا دل عبادت کی طرف مائل ہو رہا ہے، آپ اللہ سے توبہ اور استغفار میں آگے بڑھے ہیں، آپ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں،
آپ اس پریشانی کی نسبت ہی سے صحیح آپ اللہ کے مصلی پہ پڑھنے والے، عبادت کرنے والے، دعائیں کرنے والے بن گئے ہیں، تو بظاہر وہ پریشانی کیوں نہ دکھے آپ کو، لیکن در حقیقت آپ کے لیے وہ ایک نعمت ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ جو پریشانی آئی، اس کی وجہ سے آپ اللہ سے نزدیک ہو گئے۔ اس کی بنسبت آپ دیکھیں کہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے کہ اللہ ہمیں وہ دے دے جو ہم نے مانگا، اور ہمارے پاس ہر وہ چیز ہے جو ہم چاہتے تھے۔ تو اس حالت میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ ہم نعمتوں میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کی ذات سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو بظاہر دنیا کے اعتبار سے کیا دکھا کہ ہمارے ساتھ سب کچھ اچھا ہو رہا ہے، ہمیں سب نعمتیں مل گئی، سب اچھا ہو گیا، لیکن اگر یہ نعمت سوری اگر یہ نعمت آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے دور لے کر جا رہی ہے، تو پھر یہ آپ کے لیے نعمت نہیں بلکہ یہی آپ کے لیے بہت آپ کہہ لیں کہ اچھی چیز نہیں تھی، کیونکہ یہ آپ کو اللہ کی ذات سے دور لے گئی نا، یہ آپ کے لیے کائنڈ آف ایک پنشمنٹ ہو گیا۔ جبکہ آپ کے لیے دنیا کے اعتبار سے آپ کے پاس ایک پریشانی تھی جو بہت بڑی تکلیف تھی، لیکن آپ نے اس پہ صبر کیا، آپ نے اللہ کے دامن کو پکڑ لیا، آپ اللہ کی طرف زیادہ رجوع ہو گئے، تو یہ گویا اللہ کی طرف سے پنشمنٹ نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم جب گناہوں میں لپٹے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر میں، رسیوں میں لپیٹ لپیٹ کر ہمیں مسلوں کی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ کتنا اللہ کا ہم پر کرم ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے دور نہ جائیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کچھ پریشانی، کچھ آزمائش، کچھ نہ کچھ اللہ ڈال دیں تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اور بھی متوجہ ہو جائیں نا۔ یہ بات تو طے ہے، ہم سب نے اپنی زندگیوں میں اس کو دیکھا ہوگا، محسوس کیا ہوگا کہ جب بھی ہمارے پاس پریشانی ہوتی ہے ہم زیادہ عبادت کرتے ہیں نا، جب ہم زیادہ ہمارا دل افسوس میں ہوتا ہے، ہم غمگین ہوتے ہیں، تو ہم اور زیادہ اللہ کی ذات کی طرف رجوع ہونے لگتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔ تو یہاں پر اہم بات یہی ہے کہ ہمیں جب ہمارے پاس اللہ نے نعمتیں دی، اللہ نے ہمیں اچھی چیزوں کو بھی عطا کیا، تب بھی ہمیں اپنے اللہ کا شکر کرنا نہیں بھولنا چاہیے۔ ہر حال میں ہمیں اللہ کی رضا سے راضی ہونا چاہیے، چاہے ہمارے پاس حالات اچھے ہوں یا برے ہوں۔ یہ ہمارا تھا پوائنٹ نمبر 22۔ پوائنٹ نمبر 23 میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کی مرضی کے مطابق ہی ہر چیز ہوتی ہے نا، تو پوائنٹ نمبر 23 کیا ہے دیکھتے ہیں کہ things occur as he ordains and wills them، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے چاہیں ویسے ہی اس کی منشا کے مطابق ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ He is always carried out، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ اللہ کی ہی مرضی سب چیزوں پر اوپر رہتی ہے۔ There is no will for his servants except for what he wills for them، یعنی ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی مرضی اس میں راضی نہ ہو جائے نا۔ اور whatever he wills for them happens and what he does not will for them does not happen۔ تو یہاں پہ پتہ یہ چلا کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے طے کر رکھا ہے وہی ہوگا۔ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ پالنے والا ہے، تو اس کو ہر چیز کا علم ہے، وہ علام الغیوب ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے نا۔ اس کے بندوں کی کوئی مرضی نہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ نے اس کے لیے چاہا ہو، جو اللہ نے چاہا ہو وہی ہوگا۔ اگر ہم واقعی اس پر غور کریں تو جو کچھ ہمارے ساتھ گزر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، تو یہ ہماری ڈپریشن، پریشانی وغیرہ کو دور کر دیتا ہے نا، کہ اگر ہم یہ بات کو سمجھنے لگے کہ ہمارے ساتھ جو حالات پیش آ رہے ہیں یا جو بھی ہمارے ساتھ زندگی میں برا ہو رہا ہے، اگر آپ کی زندگی میں کچھ برا بھی ہو رہا ہے، تو اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے تو آپ اس بات کو اگر آپ اپنے دل میں بٹھا لیں کہ یہ جو بھی میرے ساتھ حالات پیش آ رہی ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی طرف سے ہیں اور اس میں کوئی اور چیز شامل حال نہیں ہے، تو یہ آپ کو ڈپریشن سے جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں ان میں آپ کو
سکون اور اطمینان صرف اللہ کی ذات سے ملتا ہے. اگر آپ نا چیزوں میں اگر سکون ڈھونڈنے لگے تو آپ کو سکون کبھی نہیں ملے گا. آپ کو سکون صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہونے سے ہی ملے گا. اللہ تعالیٰ جو چاہے میرے ساتھ وہی ہو رہا ہے. اگر ہم اس بات کو اپنے دل سے اطمینان مطلب دل سے یقین کر لیں تو پھر ہمارے لیے آسان ہوگا نا. ہم ڈپریشن کا شکار یا پریشانیوں کی وجہ سے غمگین نہیں ہوں گے. چاہے کچھ وقت کے لیے انسانی جذبات ہے آپ ہو جائیں، لیکن آپ اپنے آپ کو اس بات کو سمجھا سکیں گے جب آپ ان سب چیزوں پر دل سے یقین کریں کہ آپ کے ساتھ جو حالات پیش آئے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو آپ کے لیے ان سبھی پریشانیوں سے ابھرنا بہت آسان ہوگا. اگر ہمیں کوئی عارضی لاحق ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کے مطابق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کر رکھا ہے. یعنی کہ اگر ہمیں کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو یا کوئی ایسی بیماری ہو جس کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو ہم بجز اس کے کہ اس کو جو ہے نا برا سمجھنے لگے. آپ اس کو ایسا سمجھنے لگے نا کہ یہ پریشانی ہے یا یہ تکلیف ہے یا یہ بیماری بھی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ذریعے میرے درجے بلند کرے گا. میں اگر اس پہ اللہ کے ساتھ راضی رہوں گی، اللہ کے فیصلوں کے ساتھ راضی رہوں گی، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ذریعے میرے نجات کا سبب بنا دے گا. اس بیماری کو میں کبھی کوسوں نہ، اس بیماری کو میں برا بھلا نہ کہوں. اگر ہم ہماری سوچ کا نظریہ اس طریقے سے بدلیں کہ جو بھی پریشانی ہو یا بیماری ہو یا کوئی بھی تکلیف ہو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس پر اگر میں صبر کروں گی، اس پر اگر میں گلہ شکوہ نہیں کروں گی تو اللہ کی طرف سے مجھے اجر ملے گا. تو ہم کتنے اطمینان بخش ہو جاتے ہیں، ہمیں دل میں کتنا سکون و اطمینان ملتا ہے نا. تو اس چیز کی ہمیں وہ کرنی چاہیے. ہماری زندگی میں بہت سے حالات ہیں اور ہر کوئی اپنی اپنی جد و جہد سے گزر رہا ہے. ماشاء اللہ کا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ چاہے، اور یہ عام طور پر اچھی چیزوں کے لیے کہا جاتا ہے. یہ ہمیں حدود میں رکھتا ہے اور یہ ہمیں مغرور بننے سے روکتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جب کبھی ہم کسی کی زندگی میں اگر کوئی اچھی چیز دیکھیں، کوئی کسی کے ساتھ کوئی اچھی واقعہ سنیں یا کچھ بھی اچھا سنیں، تو ہمیں ہمیشہ اس کی نسبت اللہ کی طرف لے جانا چاہیے، ماشاء اللہ کہنا چاہیے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اور ایسا کرنے سے آپ کے اندر جو ہے وہ آپ مغرور بننے سے رک جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کے اندر غرور نہیں آتا. یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے. جب ہم بیماریوں پر قابو پاتے ہیں تو ہم کیسا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کی سطح کو ظاہر کرتا ہے. یعنی کہ آپ کے ساتھ جو بھی پریشانیاں آئیں، آپ کے ساتھ جو بھی بیماری آئی، تو آپ کا رد عمل کیا ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو بیہیو کر رہے ہیں نا، اس پریشانی میں یا اس تکلیف میں آپ کا رد عمل کیا ہے. اگر یہ آپ اپنے آپ پر قابو رکھتے ہیں یا نہیں، کیا آپ کا کیسا رکھتے ہیں آپ، کہ آپ یہ ہمارے جو ہے ایمان کی سطح ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے دل میں جیسا ایمان ہوگا نا، اس کا جو ہے آپ کا رد عمل وہ ظاہر کر رہا ہوگا کہ آپ کا ایمان کتنا ہے. تو یہ عقیدہ رکھنا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے. جب ہمارے پاس بہت سی نعمتیں ہوتی ہیں، یہ ہمیں تکبر کرنے سے روکتا ہے. اگر ہم ہر چیز کی نسبت اللہ سے جوڑنے لگیں کہ یہ اگر کچھ اچھا ہو رہا ہے تو اس میں میرا کچھ نہیں ہے، میری ذات سے کچھ نہیں ہوا، جو بھی کچھ ہوا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وجہ سے ہوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوا، تو پھر ہم جو ہے نا تکبر سے بچ جاتے ہیں. میں پنا جو انسان کے اندر آ جاتا ہے نا کہ میں بڑا یا میری وجہ سے ہوا یا میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں، تو ان سب چیزوں سے ہم بچ جاتے ہیں جب ہم چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں. اور جب ہم پر مصیبت آتی ہے تو ہمیں غمگین یا افسردہ ہونے سے روکتا ہے. یہی چیز کہ اگر آپ کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے یا کوئی بھی ایسی چیز آ جائے جس کو آپ کے لیے صبر کرنا مشکل ہو، لیکن آپ اس کو دل سے سمجھنے لگے کہ یہ میرے ساتھ جو حالات پیش آ رہے ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں، تو پھر آپ کے لیے ان مشکلات میں بھی صبر کرنا بالکل
میں تو کہوں گی کہ مشکل تو ہے، لیکن پھر بھی کسی حد تک بہت اللہ کی فضل و کرم سے آسانی ہو جاتی ہے اپنے آپ کو اطمینان دلانے میں کہ اللہ جو چاہے وہ ہو، وہی ہوتا ہے، تو آپ کو دل میں سکون و اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ جب کچھ غلط ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ تو یہ جو دعا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، عام طور پر ہمارے پاس صرف کسی کا انتقال ہو جائے تو پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ بہت بہترین دعا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی چیز گھوم گئی ہے، آپ کو نہیں مل رہی، آپ تلاش کر رہے ہیں، تب بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹی چیز، جیسے کہ آپ پارکنگ سلاٹ میں گئے، آپ کو پارکنگ نہیں مل رہی، تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آپ اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھنے کا اہتمام بنائیں۔ اس دعا کو صرف کسی کے انتقال کی خبر آنے پر پڑھنا ایسا نہیں ہے، بلکہ اس دعا کو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے معنی کتنے بہترین ہیں نا۔ دیکھیں کہ اس کے معنی ہیں، ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، کہ ہم اس بات کی تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور ہمیں لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ یہ تمام پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور ہمارا دل اطمینان سے بھر جاتا ہے، چاہے ہم کتنی ہی مشکل حالات میں کیوں نہ ہو۔ جب ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں نا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، تو دل کو ایک سکون و اطمینان محسوس ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ چلنا ہے۔ تو پھر یہ پریشانی کیا چیز ہے؟ یہ تو آج ہے کل نہیں رہے گی۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مشکل ہو، ہمیشہ ہمیشہ تو باقی رہنے والی ہے نہیں نا۔ آج اگر آپ مشکل میں ہیں تو اللہ سے امید ہے کہ کل اچھا وقت بھی آئے گا، ہر پریشانی ختم ہوگی، کیونکہ ہر رات کے بعد سویرا تو ہے نا۔ تو اس بات پر آپ اپنے دل کو اطمینان رکھیں کہ آپ جب اللہ کے دامن کو پکڑ کر اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ جب بظاہر کچھ غلط ہو جاتا ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک چیز میں ہمارے لیے خیر ہے۔ تو ہم بظاہر ایمان والے ہونے کے، مومن ہونے کے، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم ایمان والے ہیں، تو صرف زبان سے نہیں بلکہ ہمارے عمل سے بھی یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم ایمان والے ہیں، اور ہمارے ایمان کی سطح کس طور پر ہے، کس طریقے سے ہے، ہماری سطح کیا ہے، یہ تبھی پتہ چلتا ہے جب آپ پر پریشانی آتی ہے، جب آپ پر مشکلیں آتی ہیں، جب آپ پر بیماری آتی ہے، جب آپ پر آزمائش آتی ہے اللہ کی طرف سے، تو اس وقت آپ اپنے آپ کو کتنا سنجیدگی سے سنجو کے آپ کا رد عمل پیش کرتے ہیں، وہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی ایمان کی سطح کیا ہے۔ تو اگلی بات جو میں کرنے لگی تھی، جب ہم اپنی زندگی میں کسی مشکل یا سے دوچار ہوتے ہیں تو یہ ہمارے گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، کچھ بھی چیز ہو، اگر آپ اس کو صبر کے ساتھ اس کو آپ وہ کر رہے ہیں کہ آپ اس پر اللہ سے راضی رہ رہے ہیں اور آپ کوئی ایسے کلمات نہیں نکال رہے ہیں جس سے یہ ظاہر ہو کہ آپ اللہ کی اس منشا سے راضی نہیں ہیں، تو یہ آپ کی گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ میں آپ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہم کوئی بھی اس بات کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنے جو ہے بہت پرفیکٹ ہیں، یا ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، یا ہم کوئی غلطی نہیں کرتے، یا ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، یا ہمارے پاس کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایسا انسان ہوگا جو یہ کہے گا کہ مجھ سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوا۔ تو ہم سب سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور ایسی چیزوں پہ جب ہم صبر کرتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Say, O Allah, owner of sovereignty, you give sovereignty to whom you will, and you will take sovereignty away from whom you will, and you will honor whom you will, and you humble whom you will, and in your hand is all good.
Indeed you are over all things competent. یعنی کہ اے خدا کہو بادشاہوں کے بادشاہ، جس کو چاہے بادشاہی کے پاس لے آتا ہے اور بادشاہ جس سے چاہے ہٹا لیتا ہے نا. جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو بادشاہی دینا چاہے یا جس کو حکومت دینا چاہے اس کو حکومت دے دیتا ہے، اور جس کے پاس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکومت کو چھیننا چاہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے پاس سے حکومت کو چھین لیتا ہے. کہو کہ اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے اور تو جسے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے. تو جسے چاہتا ہے عاجزی کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اور جیسا چاہتا ہے تیرے ہاتھ میں ہے. تیرے ہاتھ میں ہی بھلائی ہے، ہر خیر پر تو قادر ہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں ہم سب کو فرمایا ہے. تو یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 23 مکمل ہو گیا. چلیے کوشش کریں گے کہ پوائنٹ نمبر 24 ایٹ لیسٹ آج کمپلیٹ کر لیں. تو اگلا پوائنٹ جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ he gives guidance to whom he wills، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے. He wills and protects them and keeps them safe from harm as an act of grace. یعنی کہ اللہ کی جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے اسے ہدایت دیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو ہر پریشانی سے تکلیف سے وہ دور رکھتا ہے یہ اپنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے. And he leads astray whom he wills and abases them, afflicts them out of his justice. یعنی کہ اور جسے چاہے وہ گمراہی میں وہ ڈال دیتا ہے اور اس کے ساتھ جو معاملات پیش آتے ہیں وہ اس کے کرنے کے حساب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ہے عدل و انصاف کی ترازو کی اس پر بنیاد پر ہے. تو جو وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں فضل کے طور پر محفوظ رکھتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے اور انہیں انصاف کے ساتھ آزمائش میں ڈالتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک اوپر ہمیں عقیدہ رہنے والا ایک پوائنٹ ہے کہ ہمیں اس بات کا دل میں یقین ہونا چاہیے. ہمیں جو بھی ہدایت دی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہم اپنے پاس موجود کسی چیز کی وجہ سے کبھی مغرور نہیں ہو سکتے. ہم کبھی کسی چیز کا غرور نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ ہم انسان اس چیز کا غرور کرنے لگتے ہیں کہ ہمارا جسم اچھا ہے نا، ہم بہت خوبصورت ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس گھر ہے، گاڑی ہے، کپڑے ہے، جو بھی چیزیں ہوں. آپ یاد رکھیں کہ آپ کا اپنا جسم بھی اپنا نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے نا. آنکھیں ہو گئی یا جسم کے جو بھی اعضاء ہے یا گھر ہے، کپڑے ہے، مکان ہے، آپ کے زوجہ ہے یا آپ کے خاوند ہیں، آپ کے بیوی بچے شوہر ہیں، یہ سبھی چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں. آپ اس کے حقدار نہیں تھے، لیکن اللہ نے اپنی فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں عطا کیے. دنیا میں ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، جن کے پاس کوئی رشتہ دار نہیں ہے، جن کے کوئی اپنا نہیں ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں نا. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ان سب چیزوں کو عطا کیا. تو یہ ہمارے لیے اللہ کی جو ہے اس کا ذریعہ بنتا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت میں آ جائیں گے اور مغرور ہونے سے بچ جائیں گے. اسی طرح اگر کسی کے پاس کوئی نعمت ہو تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ اس کے لائق تھے، بلکہ یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے. تو ہمیشہ اچھی چیز کو اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف نسبت اس کی کرنا چاہیے کہ اگر آپ کو زندگی میں کوئی اچھی چیز مل گئی، کوئی بھی اچھا چیز ہوا، تو آپ کو ہمیشہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے. آپ کا اپنا اس میں کچھ نہیں ہے، اللہ نے چاہا، اللہ نے آپ کو نعمت دینے کا ارادہ کیا تو اللہ نے اسباب بنائے. تو یہ آپ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے فضل و کرم ہے. ہم اس کی مستحق نہیں ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے کہ وہ ہمیں
نقصان سے بچا دیتا ہے نا، بچا لیتا ہے. ہم کئی بار ایسا دیکھتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہوتے ہوتے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا یہاں تو نقصان ہونا طے ہے، ہو ہی جائے گا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے ہمیں بچا لیتے ہیں. تو اس سے ہمیں ہمیشہ ان سبھی چیزوں کو اللہ سے منسوخ کرنا چاہیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہوا نا. ہم نے اس کا فضل حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا. تو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے بظاہر تو کچھ نہیں کیا، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے. لیکن ہمیں جب سوچنے سمجھنے کی اللہ نے صلاحیت دی ہے، اور اللہ نے ہمیں اچھے برے کا فرق بتا دیا ہے، اور بتا دیا ہے کہ کن چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور کن چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہماری 24 گھنٹے والی زندگی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں. جب کچھ غلط ہو جائے تو یہ ظلم نہیں ہوتا. تو یہ بہت اہم چیز ہے، ہم نے اپنی زندگیوں میں ایکسپیرینس کی ہوئی ہے، تجربہ کیا ہوا ہے کہ کوئی اگر غلط ہو جائے تو ہم یہ سوچنے لگتے ہیں، ہمارے دل میں شیطان بھی وساوس ڈالتا ہے کہ یہ تو مجھ پر ظلم ہو رہا ہے نا، کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، میں ہی ہوں کیا، میں ہی ملی کیا. یہ سب باتیں آپ کے ذہن میں، دل و دماغ میں آنے لگتی ہے کہ میں ہی کیوں. تو یہ میں ہی کیوں کا کوئی سوال جواب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی ہے نا. یہ دنیا ہماری مرضی سے تو نہیں بنی، نہ یہ دنیا میں ہم اپنی مرضی سے آئے، تو نہ ہمارے ساتھ حالات اپنی مرضی سے پیش آئیں گے، کیونکہ ہم اس دنیا میں امتحان دے رہے ہیں. ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو یہ یاد دلاتے رہنا ہے کہ ہم دنیا میں ایک امتحان کے طور پہ آئے ہوئے ہیں، جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پر اپنے فضل و کرم تو بنائے ہوئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے رد عمل کو وہ غور کر رہے ہوئے نا، کہ ہم اس کی بھیجے ہوئے ایگزام کو کس طریقے سے دے رہے ہیں. اور یہی دنیا کی زندگی آپ کے لیے جو ایگزام ہے، یہ دنیا کی زندگی جو آپ کی ایگزام کی طرح گزر رہی ہے، اس کو اگر آپ ایگزام سمجھ کے گزاریں گے تو ہی آپ کا رزلٹ جو ہے اچھا آئے گا. یعنی کہ آپ اگر اپنی محنت اور کوشش آخرت کی طرف اپنی رجوع کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے آپ کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنائیں گے نا، جنت میں جانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، پھر اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے جو ہم پر متوجہ ہوتی ہے اور ہم پر ہمیشہ اللہ کی رحمت بنے ہوئے ہے. تو ہم کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوسی جو ہے کفر سے ملا دیتی ہے. یہ بہت عام چیز آج کل ہم دیکھنے کو ہمیں ملتی ہے کہ ہم شکر گزاری کو چھوڑ کر مایوسی میں پڑ گئے ہیں اور ان چیزوں پر غور و فکر زیادہ کرنے لگے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے. جبکہ ہمیں ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہمیں ہر وہ چیز کے لیے شکر کرنا چاہیے تھا جو وہ نعمتیں ہماری زندگی میں موجود ہے. لیکن ہم بجز اس کے کہ ہم نعمتوں کا شکر کریں، ہم ان چیزوں پر اپنی توجہ بنائے رکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے. جو ہمارے پاس نہیں ہے ہمیں ہمیشہ کمتر لوگوں کو دیکھنا چاہیے، تاکہ ہمارے اندر جو ہے اللہ کی شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو. ہم سے چھوٹے لوگوں کو جب دیکھیں گے ہم دنیا کے اعتبار سے تو ہم اللہ کا شکر زیادہ ادا کر سکیں گے. اور ہم سے نیک لوگوں کو جب ہم آخرت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہم سے نیک لوگوں کو دیکھیں آپ کہ وہ ہم سے نیکیوں میں کتنا آگے ہیں. تو اس سے آپ کو نیکی کرنے کا جذبہ زیادہ پیدا ہوگا کہ آپ بھی ان کی طرح اچھے بنے نا، آپ بھی زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے والے بنے. تو یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 24 آج کمپلیٹ ہوا. آج ہم نے پوائنٹ نمبر 22، 23 اور 24 کمپلیٹ کیا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں 25th، 26th، 27th اور 28th پوائنٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے امید ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر میں دوبارہ آپ کے سامنے چند الفاظ میں مختصر سا ذکر کرتے چلوں کہ ہمیں ہمارا عقیدے کا سیکھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر، اللہ کے
طرف سے جو بھی ہمارے ساتھ معاملات پیش ہونے والے آ رہے ہیں اس کو ہم اپنے دل سے اطمینان سے یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں. جس کو ہم اگر کہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے کلمے والا یقین ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. تو جو بھی کرنے والی ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے. اللہ جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. کسی غیر اللہ کے پاس کوئی چیز کا کوئی حل نہیں ہے. اس بات کو اپنے دل و دماغ میں آپ بٹھا لیں. دوسری اہم چیز جس پہ ہمیں عقیدہ جب ہم سیکھ رہے ہیں عمل کرنے کے اعتبار سے ہمیں جو چیز کو امپروو کرنی ہے وہ ہے اپنی نماز. نمازوں کا خاص اہتمام کریں, ان کے وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں. جو کلمات مؤذن اذان دیتے وقت پڑھتے ہیں نا, جو اذان کے الفاظ ہوتے ہیں ان کو دہرایا کریں تو آپ کو بھی اس چیز کا جو ہے سیم اجر ملے گا جو مؤذن کو اذان دینے پر ملتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر بندہ بھی ان کلمات کو دہرائے تو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی اس اذان دینے والے کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں. تو جو اذان کے کلمات ہوتے ہیں ان کو ہم دہرانے والے بنیں. اذان کے بعد کی دعا پڑھنے کا اہتمام بنائیں جو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامة انک لا تخلف الميعاد. اس کا چھوٹا ورژن بھی ہے, میں انشاءاللہ آج گروپ میں شیئر کر دوں گی. آپ اس اذان کے بعد کی دعا کو یاد کریں, سیکھیں اور ہر اذان کے بعد پڑھنے کا اہتمام کریں اور نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کریں. اور اس چیز کا اہتمام کریں کہ آپ نماز کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اور نماز میں جو چیزیں آپ کو پڑھنی ہیں اس پر آپ دھیان دے کر پڑھیں. آپ جو سورے پڑھنے والے ہیں ان کا ترجمہ آپ کو پتہ ہو, آپ جو پڑھ رہے ہو, آپ جو پڑھ رہے ہیں اس پہ آپ توجہ کرنے والے پڑھیں, اطمینان کے ساتھ پڑھیں, رکوع اور سجدہ اچھے سے کریں. جو ہم سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں ان کو صرف 3 مرتبہ نہیں بلکہ 5 یا 7 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کریں. رکوع اور سجدہ اچھی طریقے سے کرنے کی کوشش کریں اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں تو انشاءاللہ ہم خوشی و خضوع سے پڑھنے والی نماز پڑھ سکیں گے. تیسری اہم چیز ہے علم و ذکر. ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذات کے متعلق ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے کیونکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. تو آپ یہ جو وقت ابھی گزار رہے ہیں اللہ سے امید ہے کہ یہ آپ کے لیے نجات کا باعث بنے گا اور آپ کی مغفرت کا سبب بنے گا. تو علم ہمیشہ ہمیں حاصل کرنا ہے اور علم کے ساتھ ساتھ ذکر کا اہتمام کرنا ہے. ذکر آپ چلتے پھرتے سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں. اس کے علاوہ بتایا جاتا ہے کہ 3 تسبیحات کی پابندی کریں جیسے کہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہاں تک بھی پڑھ سکتے ہیں یا اس کے ساتھ ملا کے ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم یہاں تک بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ استغفار یعنی کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھ سکتے ہیں یا صرف اور صرف استغفر اللہ بھی پڑھنے کا اہتمام کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ 100 مرتبہ صبح شام جو ہے آپ تیسرا کلمہ استغفار کے ساتھ ساتھ درود شریف پڑھنے کا بھی اہتمام کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کے ذکر میں آ جائے گا. پھر علم و ذکر کے بعد ہے اکرام مسلم. اکرام مسلم یعنی کہ آپ کو اپنے اچھے اخلاق کرنے ہیں اور آپ کو دوسروں کا بھی اہتمام کرنا ہے, دیگر مسلمانوں کا. آپ کو ان کے ساتھ اپنے اخلاق اچھے پیش کرنا ہے اور آپ کو چاہیے کہ آپ سامنے والے کو اپنے سے آگے سمجھے, اس کے لیے ہر اچھی چیز کرنے میں آگے بڑھیں. اور 5ویں جو اہم چیز ہے وہ اخلاص نیت ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں تو ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں نیت کو بنا لیں کیونکہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں نا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو نیت ہمیشہ اللہ کی رضا کی ہونا چاہیے. ہمارا یہ جڑنے کا مقصد بھی اللہ کی رضا ہے کہ ہم سب کے لیے نجات کا باعث بنے. تو ہمیشہ جو کام کریں جو بھی کریں وہ اخلاص نیت کے ساتھ کریں کہ یہ کام جو بھی کام کر رہی ہوں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں. تو انشاءاللہ آپ کا ہر کام جو بھی آپ کریں
دنیا کے کام کیوں نہ ہو بظاہر، لیکن وہ آپ کے لیے نجات کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے دعوت تبلیغ، یعنی کہ آپ کو چاہیے کہ جو بھی دین کا علم آپ خود سیکھ رہے ہیں وہ دوسروں تک پہنچانے والے بنے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے، تو یہ ذمہ داری ہم سب مسلمانوں پر ہے کہ ہم دین کی بات کو دوسروں تک پہنچائیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جنت میں جانے والے بنے اور دوسروں کو بھی ساتھ جنت میں لے جانے والے بنے۔ تو یہ تب ہو سکتا ہے جب ہم دوسروں کو بھی دین کی طرف بلائیں، دوسروں کو بھی ہماری جانی ہوئی باتیں بتائیں نا، تبھی ہم ان کو ان کو بھی ساتھ میں جنت میں لے جا سکتے ہیں۔ تو ایسی مجلس جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ان مجلسوں میں آپ بھی جڑنے کی کوشش کریں، اپنے ساتھ ساتھ اپنے دوست احباب کو بھی اس میں جڑنے کا مشورہ دیں اور ان کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ سیٹرڈے 9:30 PM انڈین اسٹینڈرڈ ٹائم، 11 AM ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکسٹ کلاس کے لیے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔